वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं हम। सुबह सवेरे का वक्त है, रौनकें हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं और हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। सुबह सवेरे का वक्त होता है तो ज़रा जल्दी पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है, तो आज हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक भी है, आज की बात भी यही है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, ख़ानदानी निज़ाम, मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी किस तरह से असरअंदाज हो रही है, हम अपनी वैल्यूज़ को क्यों भूल गए हैं, उन वैल्यूज़ को कैसे वापस लाना है, हम वो क्या गलतियां कर रहे हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अपनाइयत, वो अपने रिश्ते, वो खूबसूरत रिश्ते, माँ बहन, बेटी, बेटे के बाद उसकी बीवी, बहू, फिर उनके बच्चे, दादा पोता, नाना नानी वाले रिश्ते, हम क्यों भूलते जा रहे हैं कि मोहब्बतों के रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं और हम इन रिश्तों से खुद ही दूर होना चाहते हैं। क्यों दूर होना चाहते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। बड़ा प्यारा कपल हमारे साथ मौजूद है, ख़ास तौर पर सुबह सवेरे सियालकोट से हमारे पास पहुंचे हैं और इनकी इतनी अपनाइयत है कि आए हैं और मीठा भी हमारे लिए ख़ास तौर पर सौगात के लिए लाए हैं। इनका थैंक यू करूँगा। सर बहुत शुक्रिया, प्लेयर हैविंग यू। मैम आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ इनका ताकि जल्दी से गुफ्तगू शुरू हो सके। शेख आबिद साहब हैं जी और इनकी मिसेज़ हैं एलिया शेख आबिद। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊं कि मोहब्बतें समेटते हैं, मोहब्बतें देते हैं। बिजनेसमैन तो हैं ही, समाज के लिए भी काम करते हैं, कुछ सियासत में भी ये इन हैं और दीनी इदारों से गहरी वाबस्तगी भी है इनकी। तो हमारे लिए इस कपल से बेहतर और कोई चॉइस हो नहीं सकती थी आज के प्रोग्राम के लिए। तो सर सुबह सवेरे आने में, मैम आपको सुबह सवेरे आने में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? सबसे पहले तो आपके इतने अच्छे अल्फाज का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा तारफ़ भी करवाया और बड़ी इज़्ज़त दी, शुक्रिया आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह फजर में उठने की आदत है, इसलिए ये दिक्कत नहीं लगती और इधर आना पैगाम तो हमारा दूसरा घर है, इसलिए इधर आना में मुश्किल। माशाल्लाह मैम, माशाल्लाह आपने मेरा दिल बड़ा कर दिया। दिया। अपनाइयत है, इससे इतनी रग़बत है कि हमारे घरों में सुबह शाम चैनल चल रहा होता है और हमें ये होता है कि हम इधर मौजूद हैं। यहाँ आके भी हमें कभी फील लाइक होम वाली कैफियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे घर वाली बातें करेंगे मैम, यकीनन। सर ताड़े भी आंदा बहुत शुक्रिया। पंजाबी में आपसे मेरी बात हो रही थी। सर फील लाइक होम ये आपके घर वाला ही मामला है और हम घर में बैठे अपने ऑडियंस को जो मुखातिब करते हैं तो वो भी लाइक अ फैमिली सिचुएशन है। तो सर आपके लिए भी सुबह सवेरा उठना और जल्दी उठना वही मामलात है? मेरा तो ये मामूल है जी, फजर की नमाज और उसके बाद आके एक मैं अपने बच्चों की ड्यूटी देता हूँ। अपनी मोहब्बत से मैं अपनी बहू, बेटे और 2 बेटियों के लिए शेक बनाता हूँ खुद। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मेरी उसके बाद मैंने अपनी मिसेस के लिए और अपने लिए चाय बनानी है। माशाल्लाह। वो मेरी ड्यूटी में है। उसके बाद साथ ही शराक का टाइम हो जाता है, फिर शराक पढ़ के तो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरी बच्चों से मोहब्बत है, यही मेरा घर का मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसका मतलब ये है कि फिर मुझे कहने दीजिए, दिस इज टोकन ऑफ लव इन द मॉर्निंग। डेली सुबह जब भी आप उठते हैं तो तुसी सुबह सवेरे की करते हो, मुहब्बतां ही वंडियां शुरू कर देते हो। उसकी बरकतें बहुत हैं जी, उसकी बरकतें बहुत है ना। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं ना करता या थोड़ा सा बेटे के साथ या बेटी के साथ हो गया तो ये नचाकी घंटा 2 घंटे ये नहीं होनी चाहिए। ये जो हो जाती है ना ये बड़ी मुश्किलें पैदा करती है। मैं तो कभी अब ताजर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, बेटे से तो थोड़ी सी हो जाए ना तो मैं देखता हूँ कुछ आधा घंटा गुजर गया तो उसको कभी प्यार से किसी नाम से बुलाऊंगा, कभी उमर उसका नाम है, मैं कभी उसको हाजी साहब करूँगा कि उसके दिल में ना आए कि मुझे बाबा से डांट पड़ी है या कोई महसूस करे। यही ज़िंदगी है। तो बच्चों के साथ तो बेटियों के साथ भी ऐसे दोस्ती वाला माहौल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब जैसे आप फरमा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि जिसने घर को जोड़ के रखना है वो अगर बड़ा ही ये तरबियत देगा अपने बच्चों को तो मैम यकीनन आप लकी हैं कि घर में माशाल्लाह ऐसा आपको लाइफ पार्टनर मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला रिश्ता बनाया था ना दुनिया पे वो मियाँ बीवी का था। आदम को पैदा किया तो उसकी पसली से हवा बनाई। अल्लाह चाहता तो आदम की तरह भी हवा बना सकता था, लेकिन मर्द को समझाना था तेरी डिंगी पसली तो पैदा हुई है, सीधी ना करी वरना टूट जाएगी। ऐसे ही इतनी नाजुक है, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे फ़ायदा उठाओ, सीधी ना करो। कि वो एक तरबियत का अमल वहीं से शुरू था। डिपेंड होता है मर्द पे। अगर खामंद और बीवी और ये जो यूनिट बन गया है, इस यूनिट की बुनियाद पे पूरा मुआशरा कायम है।
وہ 2 رشتے بنے میاں بیوی کا, اس کے نیچے سارے رشتے ڈیولپ ہوئے, اس کے نیچے بیٹا بیٹی بھائی بہن بہو پوتا پوتی نواسے نواسیاں وہ سب ڈیولپ بعد میں ہوا. اس رشتے کی بنیاد مضبوط تھی تو اس نے اگلے رشتوں کو سپورٹ کیا. ساری اس ریلیشن شپ کی ساری برکتیں ہیں اگر اس ٹری کے نیچے پھر آپ کو اور محبتیں ملتی ہیں جیسے آپ فرما رہی ہیں, اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس تعلق کا ذکر ہے وہ میاں بیوی کا ہی ہے. اچھا میم آپ سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ سوالات بہت زیادہ آتے رہتے ہیں. تو جی آپ نے اگر سوالات کرنے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی واٹس ایپ پہ جو ہمارا نمبر آ رہا ہے ڈسپلے پہ وہاں پہ اپنے کویسچنس بھیج سکتے ہیں, اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز جو امپروومنٹ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے ہمیں لکھ بھیجیے, ہم اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. میم سوال یہ ہے کہ مغرب میں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے اور زخم خوردہ مغرب مسلمانوں کا خاندانی نظام تباہ کرنے کے لیے چالیں چل رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور وہ یقیناً بہت سی ایسی چیزیں ہیں. یعنی ہمارا خاندانی نظام کس خطرے سے دوچار ہے, اس پہ گفتگو فرمائیے. سب سے زیادہ تو آج کے دور میں یہ جو سوشل میڈیا ہے, جو یہ ٹولز ہیں آئی ٹی کے سارے, سب سے اہم اس وقت رول تو وہی ادا کر رہے ہیں. اور یہ چیز بھی ایسی ہے جس سے ماں باپ اوائڈ نہیں کر سکتے, ہم اس سے منع نہیں کر سکتے, ہم اس سے بچوں کو بچا نہیں سکتے. یہ ان کے اگر ہم نہیں دیں گے تو باہر سے لیں گے, یہ تو ان کے ہاتھ میں آنی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے تو ماں حوصلہ کرے, سٹیمنا ہو. بہت ساری چیزوں میں ماؤں کو منع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر وہ جوائنٹ فیملی میں ہو. دادی دادا تایا تائی سارے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کی بجائے بہت ساری چیزیں بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو ان کو منع نہیں کرنا پڑتا, یا آپ کو ڈانٹنا نہیں پڑتا, یا آپ کو کوئی بچوں کے ساتھ روٹ بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ آپ کے جو دادا دادی ہیں نانا نانی ہیں وہ رشتے ان کو پولائٹلی اس چیز میں وہ بڑا اچھا ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. آپ کا کام آدھا ہو جاتا ہے. جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ آپ خود کر کے دکھائیں گے, آپ کے بچے آپ سے سیکھ جائیں گے. الحمدللہ. نو میٹر وہ کس بھی ایج میں ہیں, کس بھی ایج گروپ میں ہیں, زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, لیکن جب ماں باپ کو کرتا دیکھیں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ اگر ویسا نہیں تو اس جیسا ملتا جلتا کچھ کریں. بالکل, یعنی ہم خود اپنی مثال قائم کریں گے. اپنی مثال پہ جو ہم لوگ کریں گے بچے وہی کریں گے. اگر ہم رشتوں کو توڑیں گے تو بچے بھی توڑیں گے, اگر ہم جو رشتوں کو جوڑیں گے تو بچے ضرور جڑیں گے, وہ ضرور ملیں گے. جتنا مرضی آپ, یہ آج کی بات نہیں, آج ہم لوگ سوچتے ہیں نا آج موبائل ہے, آج میڈیا ہے, آج کی یہ مصیبت ہے, یہ ہر دور کی مصیبت ہے. جب ہم چھوٹے تھے تب نیا نیا ٹی وی آیا, نیا نیا وی سی آر, وہ سب سے بڑی مصیبتیں تھیں. ٹی وی کو ٹیلی فون کو تالے لگے انہیں, بڑی وبا ہے, کوئی عورت نہ فون چکے, تب وہ مصیبت تھی. لیکن یہ وقت کے ساتھ ٹول بدل جاتے ہیں, شیطانی حربے وہی رہتے ہیں سب. جیسے آپ فرما رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے آپ جدت کے دور میں جا رہے ہیں, آپ نئی ایجادات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, آپ کے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. اس کو سر ذرا مزید شیخ صاحب آگے بڑھاتے ہیں بات کو, کہ جو خاندانی نظام کا دینی مقاصد ہیں, جو سماج کو اس کے فائدے ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم کے حساب سے, مل کے رہنے کے حساب سے, اس کے بارے میں بیان کیجیے گا. میں تو کہتا ہوں جی, اگر آپ کا بزنس جوائنٹ ہے, آپ جوائنٹ رہ سکتے ہیں, بچے چھوٹے ہیں تو ضرور رہنا چاہیے, 2 4 5 10 سال چھوٹے بچے ہوں تو ضرور رہنا چاہیے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, بچوں میں احساس ہوتا ہے یہ تایا ہے, یہ چاچا ہے, یہ دادا ہے, یہ دادی ہے, میرا باپ اس کی دادا کی خدمت کرتا ہے, دادی کی, اس میں محبت, ان کے دل میں بھی محبت آئے. کہ اگر پھر جب سمجھے کہ تھوڑی سی ہوگی, علیحدگی بھی ہونی چاہیے, لیکن یہ ایک تربیت ہو جاتی ہے. ہم خود رہے ہیں, ہم 16-17 سال جوائنٹ فیملی رہے ہیں, بڑا اچھا وقت گزرا ہے. ہم جب اپنے بھائی محلے سے آئے تو لوگ پریشان تھے کہ یہ جا رہے ہیں, تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ایک گھر میں 3 بہو تھی, اتنے بچے تھے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں محبتیں بڑھتی ہیں, تائے کے لیے بھی, بڑے بچوں کی, چاچے کے لیے بھی کہ ہمارا چاچا ہمارے ساتھ کیسا رہا ہے, میرے بچوں کے تائے ہمارے, وہ رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صاحب حیثیت ہو جائیں تو اپنے بچوں کا خیال اس طرح کریں, ان کے اللہ کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ان کو حج عمرے پہ لے کے جائیں. یہ لوگ آج کل
بیٹی کی شادی ہوئی بچے کی، ان کو لنڈن بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا. میں اپنے صنعت کاروں میں جب بیٹھتا ہوں نا، میں ان کو ضرور کہتا ہوں ضرور بھیجیں، لیکن انہوں پہلے اللہ کے گھر کی محبت ڈالے. اللہ کے گھر کی محبت ڈالے گی، نمازی بنے گا بچہ، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. ہمارے پاس یہ چیز کی بہت کمی ہے. میں اکثر کہتا ہوں، اس کی مثال یہ ہے، میں اپنی بات سنا دیتا ہوں. چلے جی جی میں چھوٹی سی عمر میں مجھے بہت شوق تھا، میں نے 18 سال کی عمر میں حج کیا. ماشاءاللہ. تو اس کا یہ مجھے ہوا کہ حج کیا، اور اس کے بعد کوئی سال ایسا نہیں اللہ نے مجھے ایک دفعہ نہ یا 2 دفعہ اپنے گھر نہ بلایا ہو. پھر اب میں جب بھی جاتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ جاتا ہوں، فیملی، وہ میں جتنے خرچ کر کے آتا ہوں نا وہ مجھے لٹا دیے جاتے ہیں. میرا مان اور مضبوط ہو گیا، یہ تو واپس مل جاتے ہیں. تو اس لیے میں جو اپنے سننے والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے بچوں کو مسجد اور نماز کی قریب کرنے کے لیے ان کو حج عمرے پہ بھیجیے. جوانی کے وقت، خاص کر جوانی کے وقت، جو جوانی کے وقت کی نماز کی عادت ہے نا اور اللہ کے گھر سے محبت ہے نا، وہ انشاءاللہ ساری زندگی نہیں. شیخ صاحب خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں. ہمیں سمجھنے کے لیے تھوڑا یہ بھی بتا دیں، کیونکہ ہم تو صرف گفتگو کرتے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ پریکٹیکل کر کے دکھایا. بالکل. بچوں کو کیسے آپ نے راغب کیا؟ کیونکہ دور ہے جدت کا، دور ہے موبائل کا، دور ہے گلوبل ویلیج کا، دور ہے میڈیا کا، دور ہے، ایک وار چل رہی ہے. وہ وار ایسی ہے جس میں آپ نے اپنی نسل کو بچانا ہے. جس طرح ہم فیملی روٹ کاز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا اصل روٹ کاز جو ہے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دادا دادی نان. آپ نے کس طرح راغب کیا بچوں کو؟ میرے بیٹے کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، میں پہلی دفعہ پیغام چینل پہ گیا تو امام کعبہ سے ملاقات ہوئی، بڑی محبت بڑھی. اگلی دفعہ جب مجھے دعوت دی گئی تو میں نے اپنے بیٹے کا نام دیا. اس کو میں نے پوچھا نہیں. جب وہ انویٹیشن آ گئی، میں نے کہا عمر بیٹے آپ کی انویٹیشن آ گئی ہے. کہتا پاپا میں کیسے جاؤں؟ میں نے کہا بیٹا آپ نے جانا ہے. میں نے اس کی سیٹ 22 دن کی کروا دی. بڑا پریشان رہا. اس کی والدہ مجھے کہنے لگی یہ اکیلا نہیں رہے گا، اس کا ماموں بھی تھا ساتھ. الحمدللہ وہ گیا پیغام میں، اس نے دیکھا کیا عزت ملی ہے، کیا ہے، اس کا دل بڑا. اس کے بعد الحمدللہ 3 دفعہ میں گیا ہوں، 3 دفعہ میرا بیٹا گیا. یعنی پہلی دفعہ جب آپ کے برخوردار گئے ہیں وہ اکیلے گئے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں میں گئے؟ نہیں ساتھ گیا. اچھا. اور اس کے بعد 2 دفعہ پھر گیا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک سٹائل تھا میرا کہ اس کی محبت بڑھنی چاہیے. اس کو میں نے خود بھیجا. تو نماز کے لیے بھی مجھے نہیں کہنا پڑتا. تو یہ بھی میرا ایک سمجھ لے کہ یہ جو صبح کا میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، یہ بھی میرا ایک بہانہ ہے کہ اٹھ جائیں بچے ٹائم پہ، نماز پڑھتے ہیں. اور اس کے وہ ماشاءاللہ سے کون اس سی بڑی وقت برکت ہے، صبح رونق بڑی بن جاتی ہے. ساری فیملی اٹھ کے وہ ایک وہ فیسٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے. کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی شیک پی رہا ہے، کوئی. اور ایسے ہی میں اپنے بھائیوں کے ریکویسٹ کروں گا کہ ماحول ایسا ہی ہونا چاہیے. بچوں کے ساتھ دوستی کا ماحول، بیٹیوں کے ساتھ بھی دوستی کا ماحول ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اس سے بڑے فائدے ہیں، برکتیں ہیں. جس طرح شیخ صاحب نے بیٹے کا بتایا، آپ ماں ہیں، آپ نے پہلی دفعہ جب اپنے بیٹے کو جاتے دیکھا اور وہ بھی ایسی مقدس جگہ پہ، وہ فیلنگ ذرا بیان کریں. الحمدللہ ماشاءاللہ سے وہ جاتے ہوئے ظاہر ہے فرسٹ ٹائم گھر سے گیا تھا، کبھی وہ گیا نہیں. لیکن اللہ کے گھر کی کشش ایسی ہوتی ہے، جب ایک دفعہ گھر سے بندہ نکل جائے نا پھر اس کو نہیں پرواہ. وہ ایئرپورٹ تک جانے تک تھوڑا ایسے ایسے تھا، پھر ماشاءاللہ سے اس نے بڑے دل سے. اور اب ان کو کوئی بات نہیں، دن رات میری بیٹیاں، میرا بیٹا، کہ کب ویزے کھلیں گے، کب حرمین کھلے گا، کب ہم جائیں گے. وہ اللہ نے ایسی ڈالی ہے. ماں باپ تو چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں. اب میری نواسی ہے، وہ بالکل 1.5 سال کی 2 سال کی. ہم عابد تکبیر کہہ رہے ہوں گے نا تو وہ گھر میں شور مچا دے گی، بڑے بابا کی آواز آ رہی ہے نا، بند کر دو، کوئی بولے نا، دوپٹہ. یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی. جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کر کے دکھانا پڑے گا ہمیں. اس نے 10 سجدے کرنے ہیں میرے ساتھ، اس نے نماز پڑھنی ہے، اس نے نانا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، نانا کی آواز آ رہی ہے، اس کو پتہ ہے. یہ رشتوں کی تربیت آٹومیٹکلی ہو رہی ہوتی ہے. میم بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. جس طرح انہوں نے بیٹے کے بارے میں فرمایا، آپ بیٹیوں کے بارے میں فرمائیں. کیسی تربیت آپ نے، کون سا ایسا اہم ٹول پکڑ لیا کہ یہ میں کروں گی اور میرے بچے دین پہ چلیں گے؟ ویسے تو آئی کین سی بلیسڈ پیپل آر سٹنگ ہیئر کہ آپ نے شروع سے ہی اس طرف چلایا اور اللہ نے بھی بازو پکڑ لیا. آپ نے بیٹیوں کی تربیت کیسے کی؟ میری بیٹیاں بھی بڑی چھوٹی عمر میں اللہ کے گھر گئیں، عمرہ بھی کیا، ہم سب فیملی اکٹھے بار بار گئے. دوسری میں کہتی ہوں کوشش تو چھوٹی چھوٹی مائیں ہمیشہ کرتی ہیں
میری عادت ہے، میں گھر میں صبح شام دوپہر چھوٹی سی بات ہونا تو میری بچیاں کسی وقت مذاق بنائیں گی، اماں جی دا درس شروع ہو گیا کہ مطلب چھوٹی سی بات ہے، کوئی بھی گھریلو ایشو ہے، باہر کا ایشو ہے تو میں نے ڈیٹیل ان کو بیان کرنا ہے، بیٹے یہ صحیح ہے، یہ ہمارے ایک نیبرز ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑی سی کسی وقت وہ غصے والا مزاج ہے، بیٹیاں چڑ، میں کہتی ہوں بیٹے اے تو صرف بریانی دی پلیٹ بھیج کے تہاڈی خلاصی ہو جانی ہے۔ اللہ دے نبی نے کیا سی، مینوں شک ہون لگ پیا جبرائیل تے کہ شاید وہ وراثت ہی چینا حصے دار ہو جان، یہ ہمسائے کے بارے میں فرمایا گیا۔ اتنا اس کا حق ہے۔ مذاق میں بے شک بات کی، بیٹے کو بھی پیار سے کسی بات پہ چڑ بھی جاؤ نا تو میں اس کو کہتی ہوں عمر اللہ دا شکر کر بریانی دی پلیٹ وچ تیری خلاصی جو گڈی چ حصے دار ہو جاندی تو پھر کیوں، تو حقیقت ہے یہ اللہ کے نبی کو اگر شک ہوا تو اس میں بڑی وزن ہے کہ وہ اگر آپ کی جائیداد میں آپ کی وراثت میں حصے دار ہوتے تو پھر وہ آپ کے لیے تھا کہ اب ان کا حق۔ یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جس سے ظاہر ہے، باقی جو میں کہتی ہوں مین بیسک ہے وہ اللہ ہی کا کرم ہے، دعا صبح شام کی اور دعاؤں کا اثر۔ جیسے آپ فرما رہی ہیں اگر گود ایسی ملے گی تو پھر نسل کیسی ہوگی؟ الحمدللہ یہ تو آپ جو بیان کر رہی ہیں کہ یہ تو آپ کی ایک بڑی ہمبلنس ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ ماں باپ کی کوشش کبھی بھی چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کی کوشش نہیں چھوٹی ہو سکتی۔ میں اپنے بچوں کو بھی یہ بات کہتی ہوں، میں کہتی ہوں ماں باپ اپنی جوانی، اپنی بیسٹ صلاحیت، اپنی پوری جان کا لفظ میں کر رہی ہوں، پوری جان ماں باپ لگاتے ہیں۔ وہ ایج ہوتی ہے جوانی میں جب بندہ کہتا ہے یاشی کرے، پھر ٹورو کھاؤ سوو، لیکن وہ ایج وہ اپنے بچے کے ساتھ ساری رات نہیں سوتی، سارا دن وہ بچے نہ اس کا کھانا، نہ اس کا پینا، نہ اس کا سونا، بچے کی شکل دیکھ کے ماں کی طبیعت ٹھیک بھی ہوتی ہے اور خراب بھی ہوتی ہے، سمجھ جاتی ہے ماں۔ وہ جو ماں نے جان لگائی ہوتی ہے نا، وہ صرف ایک چیز چاہتی ہے اینڈ پہ کہ میرا بچہ میری عزت کرے۔ نہ ماں نے دولت چاہیے، نہ ماں کوئی چیز، اول تو کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بدلے کا تو، لیکن ماں باپ کو صرف اولاد کی تربیت کا ثمر یہ چاہیے کہ جو پچھلا ٹائم ہے، جو مڈل ایج ہے، جس میں آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت اولاد اگر آپ کی عزت کرتی ہے نا۔ تھوڑے دنوں پہلے ہماری ایک ٹیچرز تھیں، ٹیچر پرنسپل تھیں ہمارے اسکول کی، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے اسکول کی ٹیچر تھی، وہ بے اولاد تھی۔ انہوں نے اپنا اسکول بنایا، ادھر ساری وہ ظاہر 20-25-30 سال کی ان کی محنت تھی۔ اولڈ اسٹوڈنٹ کنونشن ہوا ایک دفعہ تو ہم لوگ ادھر گئے، تو وہ میری ٹیچر سے یہی بات ہوئی، تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ بول لیں آپ۔ میں نے کہا آج یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے جنہوں نے چھوٹی کلاسوں میں آپ سے پڑھا ہوا ہے، پریپ نرسری 1، آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں 50-50 سال کے، اور ماشاءاللہ اکثر فیکٹری اونرز وہ ہیں جن کے نیچے 2-4 ہزار بندہ کام کرتا ہے، لیکن آج بھی ان کے دل میں ٹیچر کی اتنی عزت ہے کہ وہ یہاں کھڑے ہو کے بات نہیں کر پا رہے کہ میم ہم سے آپ کے سامنے بات نہیں ہو رہی، اتنی ان کی آنکھوں میں حیا ہے، اتنی ان کے لیے ٹیچر کے لیے ان کے دل میں آنر ہے کہ آج بھی وہ اپنی ٹیچر کے آگے آنکھ اٹھا کے بول نہیں سکتے۔ یہ چیز وہ تھی جو ہمارے دور میں تھی، آج نہیں ہے۔ آج کل آپ کو نہیں نظر آتی؟ آج نہیں ہے، نہ بڑوں کے لیے نہ اساتذہ کے لیے۔ یہ بہت ہی سخت ایک زیادتی اور تکلیف دہ چیز ہے جو ہم نے ڈیولپ کی ہے اپنے بچوں کو بولڈنس کے نام پہ اور خود اعتمادی کے نام پہ، یہ ہم زیادتی کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ آپ کے بھی نالج میں یہ چیزیں آئی ہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھنے میں جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ استاد کو مارا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ کیا احترام ہے، وہ کیا تربیت ہے، وہ کیا گود ہے، وہ کیا والد ہے، وہ کیا رزق ہے جس سے وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے؟ اصل تو بیسک اس کے پیچھے ریزن صرف ایک ہے، دین سے دوری۔ جب آپ کو دین سے رغبت نہیں، یا بیسک تعلیم آپ دیکھ لیں، نرسری میں ایک بچے کو حساب بھی پڑھایا جا رہا ہے، انگلش بھی پڑھائی جا رہی ہے، اردو بھی کیا اس نے حساب دان بننا ہے، اس نے اردو دان بننا ہے؟ نہیں، سب چیزوں کی بیسک آنا ضروری ہے۔ کسی کو 1 2 3 نہیں آئے گا، کسی کو حساب کرنا نہیں آئے گا، سب بچوں کو ایکولی پڑھایا جاتا ہے 2-4 سبجیکٹ، کیونکہ بیسک تعلیم سب کے لیے ضروری ہے۔ کم از کم ہم لوگ اسلام کی بیسک تعلیم تو اپنے بچوں کے لیے ضروری کریں نا۔ اگر ہم نے اتنا نہیں اپنے بچوں کو سکھایا
کہ اساتذہ وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تمہارے باپ کی جگہ ہے. بے شک. لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں کہ استاد دا گلمہ پھاڑ لے کچھ نہیں ہوندا. یہ سخت زیادتی ہے. وہ بچے استاد کو مار رہے ہیں, اپنے باپ پھر کو ہی مار رہے ہیں, تربیت یعنی نہیں کہ کی, اس کا مطلب ہے وہ تربیت ہی وہ ایسی ہے. صرف ماں کا قصور ہے. اس میں کہتی ہوں جو بچہ بدتمیزی کر رہا ہے نا, اس کے پیچھے 90% اس کی ماں کا قصور ہے. اگر والدہ نے عزت کرنا سکھائی ہو تو کوئی بچہ کسی بھی, پھر وہ جنت اتنی آسانی سے نہیں نہ ملتی, مفت میں تو نہیں ملتی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر ماں نے محنت کر کے اپنے بچے کی تربیت کی ہو تو کتنے ہی آپ ہسٹری میں دیکھیں کہ اس طرح کے بھی باپ ہوں گے جن کے بیٹے بڑے دیندار نکلے, بڑے اللہ والے نکلے. کچھ تو تھا نا. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک. اچھا سر, مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ دین کا کام بھی کرتے ہیں, سماج کا کام بھی کرتے ہیں, آپ کاروبار بھی کرتے ہیں, آپ فیملی کو جوڑنے کی بھی بات کرتے ہیں, چیزیں مینیج کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہ ٹپ تو دیں ذرا. یہ اصل میں میں چھوٹی سی ایج میں ہی مذہبی تنظیموں میں رہا, دیکھا. کہتے ہیں کہ جیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اٹھیں گے, پنجابی میں بات کرتے ہیں کہ جی جن چنگیاں نہ بو تو چنگیاں دی رغبت, بریاں نہ بو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اچھوں لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی, دین کے ساتھ محبت کی. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آج وہ میری اگلی نسل میں چل رہی ہے. میرے بیٹے میں جائے گی, کل کو میرے پوتے اور دوتروں میں جائے گی, پوتوں میں جائے گی. یہ میرے لیے صدقہ جاری ہے. ٹھیک ہے, میری زندگی کا یہ حصہ ہے کامیابی کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سماجی میں یہ ہوں کہ اگر میں گھر میں مجھے کسی دوست کا فون آ گیا ہے, کوئی ہاسپٹل میں ضرورت ہے یا, تو میں نے پھر کچھ نہیں دیکھنا. مسز نے کہنا بھی ہے تو میں نے کہنا نہیں ساری مجھے اس بات پہ نہ روکا کرو, مجھے جانے دیا کرو, مجھے نہیں, جب تک میں جاؤں گا نہیں مجھے سکون نہیں آئے گا. تو میں نے پہنچنا ہوتا ہے. کسی دوست کی غمی خوشی میں نے نہیں رہنا. یہ میری ریاکاری, اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے. یہ میرے شاید خون میں ہے کہ میں کسی دوست کی غمی سن لوں یا پریشانی میں رہ نہیں سکتا. میں پہنچتا ہوں, شہر سے باہر ہو شہر میں ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے شاید یہی دعائیں ہیں, مجھے لوگوں کی دعائیں ہیں. میں تو اللہ تعالیٰ اس لیے مجھے شاید اتنا نوازتا ہے. کوئی میرے پاس کوئی آ گیا, میں نے کبھی کسی کو میں بتاتا نہیں ہوں. میں کسی وقت اپنی مسز کو بھی نہیں بتاتا. میں نے کبھی کسی کو حالی نہیں بھیجا. تھوڑے دیے بہت کیا, حالی نہیں میں نے کسی کو دیا. میری جیب میں نہیں بھی ہے ختم, میں نے کسی کو میں نے ایسے جانے نہیں دیا. میں کہتا ہوں پتہ نہیں جو آیا ہے وہ کتنا ضرورت مند ہے. تو اللہ نے اتنا شکر ہے دینے والوں میں رکھا ہے, لینے والوں میں. اس سے بڑی کون سی ماری اس کیا اوقات ہے. تو یہ بس شیخ صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے آپ خیر بانٹتے ہیں تو خیر خود ہی آتی ہے آپ کے پاس. آتی ہے. میرا تو ایمان مضبوط ہو گیا نا دے دے کے. میں نے ان کو ایک ٹیکنیکل بات کہی تھی, میں نے کہا جو فرض ہے نا وہ گن کے ہوتا ہے, میئرمنٹ سے, کیلکولیشن سے ہونا ہے. نفل کوئی کیلکولیشن نہیں. یہ زکوٰۃ ہے, اس کی کیلکولیشن کے بغیر اندازے سے نہیں دینا. الحمدللہ انہوں نے پوری کیلکولیشن کی اور کیلکولیشن سے دیا. پھر اللہ نے جو کیلکولیشن کی وہ دن واہ واہ ہو گئی تھی شیخ. بالکل یہی ہے, اللہ لٹا دیتا ہے. یہ تھوڑی سی دل کو سمجھانے کی بات ہے. یقین کریں میں بڑے دکھ سے, کئی بزنس مینوں سے بڑی کھلی بات ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار اتنا اتنی ایکسپورٹ, اتنا کام, تو یار آپ زکوٰۃ, میں کہتا ہوں دیکھو تو دیکھو, اللہ سے سودا تو کرو. یقین کرو یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے. اللہ سے سودا کر کے تو دیکھیں. بے شک بے شک. لوٹتے ہیں اپنے بچوں پہ آپ خرچ کریں, جائز خرچ کریں. یہ بھی لوٹتے ہیں اور قیامت کے دن یہ صدقہ میں تولا جائے گا. بے شک بے شک. اپنے بچوں پہ خرچ کرنا, جائز خرچ کرنا, صدقہ میں تولا جائے گا. لوگ تو پریشان ہیں, اتنی جائیداد بن گئی, بیٹے کو دے دو, بیٹیوں کا بہت حق ہے. اور اللہ کے بندوں بیٹیوں کو دے کے تو دیکھو اللہ کیسے لٹاتا ہے. بے شک بے شک. یقین کریں جو بیٹیوں کی دعائیں ہیں نا, جو بیٹیوں کی محبت ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. بے شک آپ بجا فرما رہے ہیں. میم یہ فرمائیے گا کہ خاندانی نظام جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, بات پھر دور چلی جاتی ہے, ذرا تھوڑا اس کو سمیٹنا بھی ہوتا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اس کے ٹوٹنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں, گھرداری کو آپ بہتر جانتی ہیں, ساس بہو کے جھگڑے, اس طرح کے معاملات, اور اگر ساس بہو نہیں بھی ہیں
جو گھر ٹوٹ جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور ان کو جوڑنے کے لیے ہم کیا تدابیر کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی ایک ہی ریزن ہے، وہ ہے بے صبری۔ ہم لوگوں میں اب بچیاں ہوں یا دونوں لوگوں کو ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے، دونوں فری کین کو ایک دوسرے کو مارجن دینا ہے، غلطی کا بھی ٹائم بھی دینا ہے۔ وہ ہم لوگ کوئی نہیں دے رہے، نہ ساس بہو کو ٹائم دے رہی ہوتی ہے، نہ بہو ساس کو ٹائم دے رہی ہوتی ہے۔ یہی رشتے ساری جگہ، جب آپ کی ایک کام والی آئے نا تو اس کے 100 نخرے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اس کے سارے نخرے برداشت کرتے ہیں کہ چھڈ کے ٹر گئی تو وقت پہ جانا ہے۔ لیکن جب کوئی بیٹی بہو، کوئی گھر والا، کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ کوئی غلطی کرے تو اس کے ساتھ تو اب ختم ہو گیا تعلق، کیونکہ اس نے یہ بڑا زیادہ مارجن دیں۔ وہ پتہ نہیں کس ذہنی کیفیت میں ہوگا، وہ پتہ نہیں کہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوں تو آپ بھی شاید اس سے کچھ زیادہ بلنڈر کریں۔ ہر بندے کی اپنی سپیس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ میں جب بہو تھی تو میں بھی یہ سوچتی تھی شاید، اب میں اپنے بچوں سے ہنس کے میں کہتی ہوں اب میں پارٹی بدل لی ہے، ان میں ساسوں والی پارٹی میں آ گئی ہوں، کیونکہ یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ بھی حق پہ تھی۔ جس ماں نے اپنی جان لگا کے اپنا گھر بنا کے اپنا ایک یونٹ تیار کیا ہے، اور آج اس یونٹ کے اندر اس کو بے دخل کرنے کی کوئی کوشش کرے تو ظاہر ہے اس کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ یہ دونوں بندوں کا بیلنس ہے، بہو کا، ساس کا، دیورانی جٹھانی، نند بھابھی، یہ سارے رشتوں کا بیلنس ہے۔ صرف اتنی سی بات کہ دوسرے کو غلطی کا مارجن دو۔ جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے، جیسے ہم سے غلطی ہوتی ہے دوسرے سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کسی کی بیٹی کو لے کے آئے ہیں، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، وہ نئے ماحول سے آئی ہے، نئے لوگوں میں سے اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ لیکن میم یہ بھی فرمائیے گا کہ کچھ سال گزر جاتے ہیں اکٹھے رہتے ہوئے، دلوں میں قدورتیں ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جاتی ہیں۔ آپ خاتون خانہ ہیں، آپ یہ والی سائڈ بڑی بہتر ہم سے سمجھ سکتی ہیں، کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اس بچی کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے، یا اپنے بیٹے کو، ماں کا پھر وہ کیا رول ہوگا کہ اپنے بیٹے کو کس طرح سے لے کے چلے؟ بیٹے اور بہو کو دونوں کو جب تھوڑا سا ماں بھی عقل مندی سے ان کو ہینڈل، بعض دفعہ مائیں بے جا پابندیاں بھی لگاتی ہیں، میں نہیں ون سائیڈڈ بات کرتی، بے جا سختی، بے جا روکنا، روک ٹوک، وہ چیزیں بھی فساد کا باعث بنتی ہیں۔ اور جب بچوں میں کچھ نہ کچھ جو مسئلہ بنتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پھر ماں کا اور دوسرے سائیڈ والوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب یہ بے دخل ہو جائیں گے، وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہوگا، وہ سلجھ جائے گا۔ ہمیشہ خرابی باہر والوں کی وجہ سے اکثر زیادہ تر ہوتی ہے۔ بہت کم معاملے ہوتے ہیں جب بچوں میں واقعتاً اپنی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اکثریت میں یہی ہوتا ہے، جو باہر والے ہیں، سائیڈ والے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے خرابی ہوتی ہے۔ باقی دوسری بات یہ جو ہے، بچیوں کو، اب میری بیٹی بھی ہو یا بیٹا بھی ہو، اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس کا حل آپس میں باہمی مشاورت سے، آپس میں اس کو ڈسکس کر کے نکالا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو لے کے تو ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں قدورتیں رکھ کے بیٹھے رہیں اور وہ پرانی ہوتی جائیں اور اس کا وہ فتنہ بن جائے۔ ہر چیز کا حل ہے، ہر معاملے۔ گفتگو کریں، مشورہ کریں، سنیں۔ ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ سنیں ایک دوسرے کو، ہم صرف آرڈر دے دیتے ہیں یا ہم صرف حکم صادر کر دیتے ہیں، ہم رائے قائم کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جوائنٹ فیملی میں ویسے بھی تھوڑی سی روک ٹوک سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر باہر نکلنا ہے، کھانا پینا ہے، جانا آنا ہے، تو یہ بچوں کا حق ہے، یہی تو ایج ہے۔ اب یہ دور وہ نہیں رہا جب ہم لوگ زبردستی روک لیں۔ 2-4 دفعہ کوئی روکے گا، دوسری دفعہ بغیر بتائے بھی چلے جائیں گے، تو غلط جو آپ بے جا روک ٹوک اس دور میں کم از کم نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے۔ سر میں آپ جو بیٹی 25-26 سال ایک گھر میں پرورش لے کے آتی ہے نا، اس کو ہم لوگ گنجائش نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آئیے بس یہ ہم اب ہماری ہے، ٹھیک ہے، وہ اب میں آج ہی رچ مچا، نہیں، میں کہتا ہوں تو میں اس کو 1-2 سال ٹائم دیں، ہماری مرضی سے وہ حال سے نہ چلے، دل کے قریب لیں، وہ آپ کی ہو گئی، آ گئی۔ اب یہ جو خرابی ہو رہی نا، یہ بڑی ہیں کہ بہو آ گئی ہے تو بس اس پہ، پہلے یہ ہوتا تھا جب ہم دیکھتے تھے دور دور رشتہ داریاں کو، اگر چھوٹی موٹی بات ہو گئی تو بیٹی نے 10-15 دن مہینے کے بعد آنا، تو اس نے آ کے ماں باپ کو بتانا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے،
تو پھر کوئی بات ہوتی تھی, کوئی بڑا کہتا تھا اچھا میں کرتا ہوں بات کسی بات. اب وہ چیز ختم ہو گئی, ایک سیکنڈ نہیں لگتا, بات ہوتی ہے پیچھے میکے فون چلا جاتا ہے, میسج چلا جاتا ہے. یہ چیزیں بڑی خرابی کر رہی ہیں. یہ چیز جو ہے نا, اس کو تھوڑا سا حوصلہ چاہیے. اچھا شیخ صاحب ایک چیز اور بتائیے. اکثر میرے بیٹے کو کہتی ہے آپ بیٹا کیوں نہیں جاتے بہو کو لے کے, وہ کہتا ہے نہیں, یہ چیز ہونی چاہیے. یہ تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ آنے والے کو بھی کچھ وقت دینا چاہیے, بالکل وقت گزر گیا, 2 4 5 6 7 سال گزر گئے, اس کو بھی جسٹ کرنا چاہیے, اب اس کو ایڈجسٹ کرنا اس کو چاہیے. بھی کرنا اگر پھر بھی چاہیے. معاملات خراب ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, اس کو بھی جسٹ کرنا چاہیے. پھر اگر معاملات خراب ہیں تو ان میں پھر بڑوں کا کام ہے. پھر بڑے بیٹھیں, بیسک ریزن ڈھونڈیں, کیا وجہ کیا ہے ان دونوں میاں بیوی میں. ظاہر ہے پھر اتنی دیر اگر وہ پھر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اس کے پیچھے سالڈ کوئی ریزن ہے جو اتنی پرولونگ کر رہی ہے بات, وہ تو ظاہر ہے پھر اس کو اس کا حل بہت ضروری ہے. اس کا حل بہت ضروری ہے, وہ پھر اچھا سویر مسئلہ ہے. ایک کوشچن اور بھی ہے کہ جو بھی خاتون آتی ہے جس کی شادی ہوتی ہے, یہ بھی رائٹ ہے, ٹھیک ہے, سماجی طور پہ بھی, اور اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اس حساب سے بھی, اس کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے, مجھے علیحدہ گھر چاہیے, میں علیحدہ رہوں, میری اپنی ایک سلطنت ہو, جو بات ٹھیک بھی ہے. لیکن اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی, جیسے کہ آپ کا جو شریک ہاتھ ہے, شوہر کے وہ وسائل نہیں ہیں, وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے, اور نوک جھوک اور لڑائی جھگڑے اسی ٹاپک پہ ہو رہے ہیں, اس کا کیا حل ہے؟ یہ ایک بیسک بات سب کو اگر سمجھ آ جائے نا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے, وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. ایک سرجن ہے نا جس نے 100 بائی پاس بھی کیے ہوئے ہیں, وہ آج بھی ایک آپریشن اکیلے نہیں کر سکتا. اس کو ہیلپر چاہیے, اس کو پورا سیٹ اپ چاہیے. کوئی بھی بندہ آل ان ون نہیں ہے. درزی ہے کوئی تو وہ بس درزی ہے, وہ آپریشن نہیں کر سکتا. کوئی موچی ہے تو وہ وہی کام ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی مہارت ہے. آپ ہمیشہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں اگر رہ رہے ہیں آپ کو بچوں کی تربیت میں تعاون ہو رہا ہے, آپ کو معاشی طور پہ تعاون ہو رہا ہے, آپ کو معاشرتی طور پہ ٹائم آپ گین کر رہے ہیں, آپ اپنی بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں, فیملی کو دے رہے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کے لیے مینیج کرنی آسان ہے. اگر آپ ایک سپریٹ گھر لے کے رہ رہے ہیں, وہاں آپ کو فائنینشلی بھی بہت سارے مسائل ہوں گے, سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل ہوں گے, سوشلی میل ملاپ آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. یہ صرف سمجھنے کی اور تھوڑا سا ظرف دکھانے کی بات ہوتی ہے. آج کل بچیوں میں حوصلہ کچھ شاید اس میں فاسٹ فوڈ کا بھی, وہ ہارمونز اس طرح سے, اس وجہ وہ فاسٹ ہیں, وہ فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے بھی. بالکل, یہ فزیشین بھی اس چیز کو انڈوز کرتے ہیں کہ جب فاسٹ فوڈ کھایا جاتا ہے وہ ہارمونز اس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ انسان کا مزاج ہائپر ہو جاتا ہے, اس میں وہ اس طرح سے وہ نہیں رہتی کہ ٹالریٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ ٹالریٹ نہیں کوئی بات کر سکتا. آج کل کی نسل میں یہ بڑی المیہ ہے کہ وہ کسی چیز کے لیے حوصلہ نہیں کرتے, صبر نہیں کرتے, بس جو ہونا ہے ابھی ہو جائے, بس آر یا پار. تو اس سچویشن میں بڑوں کو بیٹھنا چاہیے, کوئی راہ نکالنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے سر؟ بڑوں ہی کا کام ہے, ظاہر ہے یہ بڑوں کا ہی کام ہے, لیکن بڑوں کے ساتھ اگر رہیں گے, ان کو اپنی جگہ سپیس دیں گے, تو تب وہ اس قابل ہوں گے نا کہ وہ اگر آپ بڑوں کے ساتھ سپریشن پہلے کر چکے ہوں گے تو پھر ان کی سچویشن وہ تو نہیں رہنی کہ وہ آپ کے. اور ویسے بھی میرے خیال میں یہ بات بڑی مسلمہ حقیقت ہے, جو آج آپ لکھیں گے کل آپ وہ پڑھیں گے, جو آپ آج ماں باپ کے ساتھ کریں گے کل آپ کے بچے آپ کو وہ پڑھ کے سنائیں گے. ویسے بھی اگر آج ہمارے پیرنٹس بوڑھے ہو گئے ہیں تو کل کو ہم نے بھی ایسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ بوڑھے ہی ہونا ہے, اور وہ کمزوریاں, وہ فزیکلی ویکنیس اور وہ مینٹلی ویکنیس جو آج ان میں ڈیولپ ہو رہی ہے, بھول جانا یا بیڈ پہ ہونا, وہ سب کچھ اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ آج نہیں ان کو سرو کرو گے, اس نے بھی نہیں آپ کو پھر اس طرح سے سرو کرنا اگر آپ نے نہیں کرنا. ایک چیز ہے میم کہ ہم دین کی پریکٹس کرتے ہیں, ہم اپنے مذہب اسلام کی جب بات کرتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں, ہم قرآن کریم پڑھنے کی بات کرتے ہیں, ہم احادیث کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں, اپنے دین کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں. ہمیں یہ بالکل احساس نہیں ہوتا کہ جو ہم آج کر رہے ہیں یہ ہمارا دین نہیں ہے. جو ہوگا وہ دین نے پہلے بتا دیا کہ اگر یہ کرو گے تو یہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. ہم وہ بھول جاتے ہیں میم. ہم سطحی طور پہ مسلمان ہیں نا, ہم لوگوں نے وہ
اندر جیسے کہتے ہیں نا اندر اتار لینا کسی چیز کو. اگر ہم نے نماز پڑھی ہے نا تو وہ بس رٹا رٹایا سبق پڑھ دیا. اگر ہم نے کوئی بھی اگر کسی کو تھوڑا سا بھی دین کا اس کے اندر ہو نا صلاحیت کیا ہوا اثر تو وہ کبھی بے اثر نہیں رہ سکتا. اس میں سمجھتی ہوں یہ جو رویے ڈیولپ کرنے میں 90% مدرس کا قصور ہوتا ہے. وہ اپنی فرسٹریشن میں, اپنے مزاج میں, اپنی تھکاوٹ اور وہ جو ان کا ایک اس میں وہ کبھی کسی کے کو برا کبھی کسی کو برا کبھی بچوں کے سامنے وہ بچوں کے دماغ میں فیڈ ہو جاتا ہے. وہ ان کے وہ پورے کمپیوٹرائز سسٹم میں وہ فیڈ ہو گیا. اب آپ ہزارہ دفعہ ان کو کہیں گے نا نہیں یہ ایسے تھا ایسے تھا, نہیں. اب وہ جو سفید کاغذ پہ لکھا گیا ہے اس نے اتنی آسانی سے مٹنا نہیں. وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا, پھر وہ ہمیشہ کر کے دکھائے گا پیرنٹس کے بچہ. رویے ہی اولاد کے رویے کو ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, جیسے ابھی میم نے فرمایا تو یہ ظاہری بات ہے کہ میاں بیوی دونوں مل کے ہی بچوں کی پرورش کرتے ہیں. یقیناً فکر معاش مردوں کے لیے ذرا زیادہ ہوتا ہے کہ گھر چلانا اور یہ سارا سسٹم, بٹ اگین تربیت میں بھی حصہ ضروری ہے. سر آپ کے لیے ایک کویسچن میرے پاس ہے کہ ماشاءاللہ آپ متعدد ائمہ حرمین اور اہم ترین شخصیات سے ملنے کے مواقع بھی آپ کو میسر ہوتے رہے ہیں. ذرا بتائیے گا ناظرین کو, سامعین کو. میں اپنے سننے والے ناظرین کو ایک چھوٹی سی بات اپنے تجربے اپنی بتانا چاہ رہا ہوں. چھوٹا سا ایک ٹوٹکا ہے, وہ اگر آپ اپنی زندگی میں میرے سننے والے اپنا لیں. میں اکثر دوستوں میں بھی کہتا ہوں کہ جب کا میں نے یہ حدیث سنی ہے نا, میں نے اپنے اتنی کو مجھے اس کی بن گئی ہے کہ جب میں اپنے گھر سے پاؤں باہر رکھتا ہوں نا, ایک دفعہ نہیں مجھے 1 منٹ کے بعد بھی گھر سے گاڑی میں بیٹھ کے یا باہر نکلنا پڑے نا, میری عادت میں معمول میں ہے کہ میں نے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جب یہ آپ پڑھ لیتے ہیں نا وہ رک جاتا ہے. جب تک آپ نے گھر واپس آنا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں. یہ چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہم نئی بچوں کو بتاتے ہیں. یا میں تو اکثر اپنے علماء کرام کو بھی کہتا ہوں یہ چھوٹی باتوں سے بڑی دور بندہ چاہے, بڑی تربیت بند. اگر آج مجھے عادت پڑ گئی جب تک میں زندہ رہوں گی مجھے تو یہ رہے گی. میں تو کہتا ہوں گیٹوں کے اوپر لکھوائیں, بچہ نکلے گھر سے یہ پڑھ کے نکلے, میں نکلوں پڑھ کے نکلے. بچے یہ توکل جو ہے نا یہ بڑا میں آپ کو اپنے شہر کی ایک بات بتاتا ہوں. تھوڑے دن پہلے ایک بہت بڑی فیکٹری میں آگ لگ گئی. بہت بڑے صنعت کار ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے مذہبی ماشاءاللہ. جب میں وہ بڑے ملنے والے ہیں, میں ان کی فیکٹری گیا تو یقین کریں میرا حوصلہ نہیں پڑا ان کی فیکٹری جانے کی, اتنی آگ. کچھ دوست پہلے گئے ہوئے تھے, میں نے ان کو فون کیا یار میں گیٹ پہ ہوں ان کے اندر. میں نے کہا میرا حوصلہ نہیں پڑا. کہتا تم اندر آؤ, تم ان کو ملو تو وہ دیکھے کیسے خوش ہے. میں نے کہتا ہوں ان کو پوچھا, کہتے ہیں الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ. کیا ہوا ہے جی صاحب؟ کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. یہ کیا بات, ہم بھول گئے ہوئے ہیں, توکل نہیں ہے. جب یہ چیزیں ہم پہ آ جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ سب کچھ سیدھا کر دے گا. شیخ صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ چھوٹی چیزیں, وہ چھوٹی چیزیں باپ کو پتہ ہوں گی, ماں کو پتہ ہوں گی تو اپنے بچے کو بتائے گا نا. ہمیں خود بھی اپنے آپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کی تربیت میں میاں بیوی کا ریلیشن شپ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. جب میاں بیوی آپس میں ان کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوگا نا تو وہ بچوں کو ضرور افیکٹ کرے گا, ضرور ان پہ برے اثرات پڑیں گے. جب وہ آپس میں ان کی ہر وقت کھینچا تانی, تو تڑاک, گالی گلوچ, وہ ایک ٹینس ماحول, اور وہ بچے کو ہمیشہ نیگیٹو ہی اس کے اندر فیڈ کرے گا اور اس کا اثرات آٹومیٹکلی نکلیں گے. وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں, ان کا آپس میں جھگڑا ہے, ہر وقت ہو رہا ہے, سب کے بیچ میں ہو رہا ہے, تو وہ اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. وہ بچوں پہ بڑا اثر کرتا ہے. بہت ماں باپ کا جو ہے نا ریلیشن شپ وہ آپس میں بہت ضروری ہے, بہت ضروری وہ ہے. بچوں پہ بہت اثر کرتی ہے, بیٹیوں پہ بھی. کل جائے گی جب وہ اس کو پتا ہوگا میرا ماں باپ کیسے رہتے تھے, میں کیسے رہ رہی ہوں, تو اس کا بہت ضروری ہے میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن اچھا ہونا. میم آپ آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں اسی ایک تو ٹاپک بات پہ؟ میں یہ کروں گی کہ یہ ایسے ادارے جو ہیں ان کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آج کا جو دور ہے یہ اسپیشلی اب وہ وار نہیں ہو رہی جو میدانوں میں ہوتی ہے.
اب وہ گلوبل ولیج بن گیا ہوا ہے. اس میں جو بھی ٹول ہے اس وقت آپ کا جنگ کا یا آپ کا وہ میڈیا ہے, اور اس پہ رہ کے اس میڈیا کے اچھے چینلز اور اچھے اداروں کو سپورٹ کر کے اگر آپ کوئی اس دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ اپنا حق اور فرض ادا کر رہے ہیں جو ایکچولی آپ کو اپنے بچوں, اپنے بیٹوں, اپنے خامدوں کو میدان جنگ میں بھیج کے ادا کرنا تھا. اس لیے اگر آپ کہیں بھی اپنا فرض ادا کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ یہ کریں کہ صرف دنیا داری میں لگے رہیں تو یہ ایک بیسک فرض تھا. دوسری بات میں یہ اینڈ پہ ضرور کروں گی کہ کوئی بھی دنیا کا معاملہ نہیں ہوتا جو حل نہیں ہو سکتا. صرف انسان کی نیت ہونی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو پیسہ بانٹ کے دیکھو, ایسے واپس آئے گا کہ تم گن نہیں سکو گے. اگر آپ کو عزت چاہیے, عزت کر کے دیکھو, ایسے عزت دنیا آپ کو دے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو چاہیے وہ دیکھو تو دیکھو نا. اگر آپ کہیں کہ بس میں سارا کچھ سمیٹ کے, پھر وہ اللہ بھی آپ کو سمیٹ ہی دیتا ہے. اللہ اگر آپ ہاتھ, اللہ کے نے قرآن میں کہا انسان وہ پاتا ہے جو اس کے ہاتھوں کی, تو اپنے ہاتھوں کو کھول کے دیکھیں سب کچھ ملے. بہت شکریہ میم, بہت شکریہ سر آپ کے بھی آنے کا. شیخ عابد صاحب اور مسز شیخ عابد آپ یہاں پہ موجود تھے. پلیئر ہیونگ یو, بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن جاتے جاتے میں یہ بات کہتا جاؤں گا کہ جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ ذرا سوچئے گا. یہ پروگرام صرف وہ پروگرام نہیں ہے صبح دیکھا اور اس سے نظر اوجھل کر لی. اس پہ ذرا سوچئے گا. خاندان جوڑنا بہت مشکل ہے, جیسا ابھی میم نے فرمایا, سر نے فرمایا, شیخ صاحب نے کہا کہ دو گے تو واپس آئے گا. محبت ہو, پیار ہو, پیسہ ہو, اپنائیت ہو, کچھ بھی ہو, آپ دیں گے تو آپ کو بے انتہا, جس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے, وہ واپس آئے گا. خاندانوں کو جوڑیں, دوستوں کو جوڑیں, اپنوں کو جوڑیں, لوگوں کو جوڑیں, جڑ کے رہیں, اسی میں ہی فلاح ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, دوبارہ ملاقات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے.